बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो खबरें हैं और इसके अलावा इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन वाले जलसे का पोस्टमार्टम है जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होगा। और इसमें मैंने इमरान खान के ने जो झूठ बोले हैं उन सारे झूठों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन 6-7 झूठ मैंने चुने हैं कि जिस पर तबसरा किया है। और इसका मकसद ये है कि आपके जहन में ये रहे कि इसने किस तरतीब से झूठ बोले हैं। और अगर आपको कोई पीटीआई वाले मिले जो आजकल नहीं मिलते तो उनको आप बता सकें कि तुम्हारे साहब ने आज ये कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। खबर पहली सर फहरिस्त तो ये है कि अपोजिशन को आर्डर आया है, या अगर आप आर्डर का लफ्ज़ पसंद ना करें तो ये कह लें कि फरमाइश आई है या हिदायत आई है या इल्तिजा आई है, जो मर्जी लफ्ज़ दे लें कि जल्दी करें, हरी अप। यानी अपोजिशन को जितनी जल्दी है इमरान खान से जान छुड़ाने की, उससे ज़्यादा जल्दी किसी और जगह महसूस की जा रही है। और वो अब कहते हैं कि फिनिश इट, इसको अब मामले को निपटाओ। तो मतलब ये है कि अब गेम हफ्तों की ही कह लीजिए, महीनों की नहीं रह गई बल्कि हफ्तों की गेम रह गई है। और इमरान खान को भी पता चल गया, इसीलिए उसने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में ये कहा कि मुझे प्लान का पता है और मैं मुकाबला करूँगा। मुकाबला तो खैर अब इसने क्या करना है, मुकाबला ये कर ही नहीं सकता। इसने ज़िंदगी में कभी मुकाबला नहीं किया किसी की मदद के बगैर। और 2018 के इलेक्शन की तो पकी पकाई खीर इसको ये हवाले कर दी गई, तो ये क्या मुकाबला करेगा। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है कि अपोजिशन को ये दरख्वास्त की गई है या उसको मशवरा दिया गया है या हदायत की गई है कि भाई अब जल्दी करें, अब ज़्यादा देर ना करें। चुनाचे इस पैगाम के बाद, हाँ ये पैगाम लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि आर्डर और हुक्म और इल्तिजा के अल्फाज जो हैं वो अपनी पूरी जगह पर वो दूसरी एक्सट्रीम को चले जाते हैं। तो अपोजिशन ने अब मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब की मुलाकात कल में या परसों होने वाली है। और इस मुलाकात में जो प्लान है उस पर ये तय किया जाएगा कि बटन कब दबाना है, क्योंकि बाकी प्लान जो मैं आपको बता चुका हूँ और आपके इल्म में भी है दूसरे ज़राए से भी कि प्लान मुकम्मल हो चुका है। प्लान में कोई खामी नहीं, उसमें कोई देखभाल नहीं करनी, कोई रीक सीख ठीक नहीं करनी, उसकी कोई रद्द-बदल नहीं करना, सब कुछ फाइनल है। बस जो चीज़ फाइनल नहीं है वो है कि बटन कब दबाना है, और वो बटन अब दबने वाला है। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है आपकी तफन्नुन दवा के लिए कि इमरान खान भाग गया है वो जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के ऐलान से। परसों इसने ऐलान किया था बड़े तमतराक से कि ये जो एडिशनल सेशन जज जिसने मोहसिन बेग केस में FIA की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया था उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया जाएगा, बल्कि रेफरेंस बनाने की हदायत कर दी थी वो उस अटार्नी जनरल को जिसका नाम जो खुद भी न्याजी है। यानी ये न्याजियों का वो हिस्सा है, न्याजी एक बड़ा कबीला है लेकिन ये न्याजियों की वो एक गोशा है जिसमें सारे इसी तरह के अहमक और डफर मौजूद हैं। और इनका जो मामू था, जो चचा था, क्या था, जनरल न्याजी, ये उसकी कबील के न्याजी हैं, ये दूसरे न्याजी नहीं हैं। और परसों ये ऐलान किया था और मकसद ये था और ये काबीना में मंजूर हुआ था कि ये जज को निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई जज PTI के खिलाफ फैसला देने की जुर्रत न कर सके। लेकिन फिर जब रद्द अमल आया, और रद्द अमल कहाँ से आया, खुद पार्टी के अंदर से आया। पार्टी के अंदर से मुराद ये नहीं है कि ये आप अच्छा नहीं कर रही है, खिलाफ कायदा है और खिलाफ, बल्कि उनको ये बताया गया कि ये काम उल्टा पड़ेगा, हम मारे जाएंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया और कहा कि हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे, जज के साथ खड़े होंगे। दूसरे हलकों की तरफ से भी इनको मैसेज मिला। और फिर सबसे अहम बात यह है कि ये वाक़या फ़ौरन ही रिपोर्ट हुआ है अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के बाद दूसरे मुल्कों के मीडिया में। और इस तरह के वाक़यात तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ज़ेर बहस आते हैं। और इस्लामाबाद में सिफारती हलकों में इस पर मुसलसल बहस की गई और तबादला ख्याल किया गया। जो सिफारती सफ़ीर हज़रात होते हैं, ये इनकी मुलाकातें रोज़ाना की बुनियादों पर होती हैं। इस तरह नहीं कि सारे के सारे सफ़ीर रोज़ाना एक जगह इकट्ठे होते हैं, बल्कि ये है कि आपस में ये मिलते जुलते रहते हैं। किसी तकरीब में 10 चले गए, किसी में 5 चले गए, किसी घर को चला गया, टेलीफोन के ज़रिए रब्ता, जो उनका मुतलका जिस क्लब में जाते हैं वहाँ रब्ता। तो सिफारती हलकों में ये बात तशवीश के साथ देखी गई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जज को एलानिया धमकी दे रही है। चुनांचे हर तरफ से तोय लानत हुई और ये तोय लानत खाने के बाद ये इमरान खान जो है कुछ अपना इसको सबक मिलता है। तो उसके बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि ये नहीं करेंगे। और
کل انہوں نے اعلان کیا کہ ایسا تو کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جج کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے گی۔ تو یہ ظاہر جھوٹ ہے، کیونکہ یہ اب وہ پرانا دور تو نہیں ہے کہ اخبار میں کسی ایک اخبار میں خبر چھپ جائے اور آپ تردید کر دیں کہ نہیں جناب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر خبر چھپی ہے۔ یہ تو پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر یہ خبر چلی اور رات بھر چلتی رہی، اگلے دن صبح کو بھی چلتی رہی، دوپہر کو بھی چلتی رہی، سے پہر کے وقت بھی چلتی رہی، کسی نے تردید نہیں کی، اور رات کو جا کر پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان جج کے خلاف کارروائی سے دوڑ گیا۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دیے کہ ججوں کو دھمکیاں دینے کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی ججوں کو کوئی دھمکیاں نہیں دے سکتا، ایک قسم کا عندیہ دے دیا کہ اس مسئلے پر سماعت بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب حکومت جب خود ہی بھاگ گئی، عمران خان خود ہی اس سے مکر گیا ہے، تو پھر اب اس مسئلے پر تو کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو محسن بیگ کا مسئلہ یہ ابھی چلے گا، اور اس میں حکومت بڑی بری طرح پھنس گئی ہے، کیونکہ سارا چھاپا غیر قانونی تھا، ثابت ہو چکا ہے۔ عدلیہ میں تو رسمی کارروائی ہوگی جب بھی ہوگی، اور عدلیہ یہ معاملہ چلے گا۔ محسن بیگ پر تشدد ہوا ہے، 12 پولیس والوں نے اس کو مارا ہے اور کافی بری طرح زخمی کیا ہے، اور شاید ان کا ارادہ یہ تھا کہ مار پیٹ سے محسن بیگ کو قتل کر دیا جائے، لیکن وہ وہاں تک تو بات نہیں پہنچی، اور اب اس تشدد کی تحقیقات ہائی کورٹ کرے گی، اور اگر یہ ثابت ہو گیا اور جو ثابت ہو جانا ہے تو یہ معاملہ اور دور تک جائے گا۔ یعنی عمران خان کے فرد جرم میں اس کے گلے میں جو زنجیریں پڑنی ہیں، جو حلقے پڑنے ہیں، ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو 2-3 خبریں تھیں جو میں نے بتا دی۔ اب وہ جلسے کی طرف آئیے۔ ایک چالاکی پی ٹی وی نے کی اور ایک چالاکی سٹیج والوں نے کی۔ پی ٹی والوں نے چالاکی یہ کی کہ سٹیج کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، 1000، 1500، 2000 یا 3000 کر لیں، ان کو صرف انہی کو فوکس کر کے کیمرہ گھماتا رہا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بڑا زبردست جلسہ ہے، اور لوگ جو تھے وہ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ جبکہ ایک محدود رقبے میں یہ جلسہ ہوا اور اس کے آخری کنارے گنجان آباد نہیں تھے، یعنی بکھرے لوگ تھے، اور 5 یا 6 ہزار کی حاضری ہوگی اس جلسے کی۔ اور یہ 5 یا 6 ہزار کی حاضری کیا چیز ہے، اس میں آپ کے علم میں شاید یہ بات کسی دوسرے ذریعے سے آ چکی ہو کہ ضلع بھر سے پرائمری اسکولوں کے ٹیچر، یہاں تک کہ دیہات اور گاؤں کے جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں بیچارے، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ تم نے وہاں پہنچنا ہے جلسہ گاہ میں۔ پٹواریوں کو بھی بلایا گیا، سرکاری ملازموں کو بھی بلایا گیا۔ آپ اگر اس کی فوٹیج دوبارہ چلائیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ دیہاتی اسکولوں کے جو اسکول ٹیچر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح پینٹ شرٹ یا کرتا پاجامہ پہن کر کلاس میں نہیں جاتے، وہ عام دیہاتی وضع کی شلوار قمیض اور پہن کر ہی اسکول جاتے ہیں، اور لیکن وہ اپنے حلیے سے بہرحال پہچانے جاتے ہیں کہ یہ اسکول ٹیچر ہیں، اگرچہ ان کا لباس شہری لباس سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی شکل سے ایک پڑھا لکھا آدمی کسی بھی گٹر میں ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو ان بیچارے اسکول ٹیچرز کو لایا گیا۔ اسی وجہ سے جلسہ عام میں کچھ جوش و خروش نہیں تھا، بلکہ آخری حصوں میں تو یہ تھا کہ کسی کا منہ کسی طرف تھا، کسی کا منہ کسی طرف۔ چالاکی عمران خان نے یہ کی، اس کو پتہ تھا کہ جلسہ عام میں نہ نعروں کا جواب آئے گا، نہ تقریر پر داد ملے گی۔ اس نے اسٹیج پر جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اسی میں یہ ایک ریکارڈ جو تھا، وہ ڈی جے والے جو ہوتے ہیں وہ سسٹم بناتا ہے، جو ڈی جے میوزک کا، اس نے یہ پھر سسٹم بنایا کہ عمران خان جب کوئی فقرہ کہتا ہے یا کوئی اعلان کرتا ہے یا کوئی دھمکی دیتا ہے یا گالی بکتا، تو وہ تالیوں والی اور نعروں والی پورشن کو، اس پیس کو، ساؤنڈ پیس کو دبا دیتا، اور ایسا لگتا جیسے جلسہ گاہ میں واہ واہ ہو رہی ہے اور بلے بلے ہو رہی ہے اور زندہ باد ہو رہی ہے۔ حالانکہ جلسہ عام میں کسی کو نعرے لگاتے ہوئے یا ہاتھ ہلاتے ہوئے نہیں دکھایا گیا۔ اس کا مقصد ان لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے تو انہیں تو پتہ چل گیا، وہ تو اسٹیج میں جو جلسہ گاہ میں لوگ تھے ان کو تو پتہ تھا کہ ہم تو نعرے نہیں لگا، جواب نہیں دے رہے، اور یہ آواز جو ہے یہ اسٹیج کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ الو بنانا تھا پورے ملک کو جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ ٹی وی دیکھنے والے کتنے لوگ تھے، کیونکہ اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ عمران خان کا جلسہ لگتا ہے یا تقریر لگتی ہے تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ بند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دوسرا چینل دستیاب نہیں ہوتا، جو بھی چینل کھولیں گے آپ کو اس میں عمران خان کا جلسہ ہی نظر آئے گا۔
تو یا وہ سپورٹس کی چینل کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ کشتیاں دیکھنے لگتے ہیں، یا پھر وہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ بہرحال جتنے لوگوں نے بھی دیکھا ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ صحافیوں نے وہاں بتا دیا کہ وہاں یہ صورتحال تھی کہ کسی نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، کوئی کلیپنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی ایک تو حاضری کے لحاظ سے بھی فلاپ جلسہ اور جوش و خروش کے لحاظ سے بھی فلاپ جلسہ، اور میرا خیال ہے کہ جلسہ کے لوگ جب جلسہ ختم ہوا ہوگا تو گالیاں دیتے گئے ہوں گے، جس طرح کہ پورا ملک گالیاں دے رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا موقع ہے کہ کسی حکمران کو پورا ملک اجتماعی طور پر گالیاں دے رہا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو مسلم لیگ نون یا دوسری پارٹیوں کے لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں تو وہ گالیاں دیتے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کو، اور پیپلز پارٹی کے جو حامی تھے وہ نہیں دیتے تھے، اور اگر مسلم لیگ کی حکومت کے ساتھ وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کا عوام میں وجود سکڑتا جا رہا ہے، اب پورا ملک یک آواز ہے عمران خان کو گالی دینے میں، اور عمران خان جلسہ گاہ میں گالیاں بکتا رہا کل بھی۔ اور اسی ضمن میں اس کی جو خرافات ہے اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ گیلپ سروے نے یہ بتایا ہے، اور گیلپ سروے یہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ رہا ہے یہ ادارہ، اس نے جھوٹے سروے جاری کیے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں اب تک سارے، لیکن اب اس نے یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ اس نے جو تازہ سروے جاری کیا ہے اس میں بتایا کہ عمران خان کی مقبولیت ہر صوبے میں کم ہوئی ہے اور نواز شریف کی مقبولیت ہر صوبے میں بڑھی ہے، اور مسلم لیگ والے خوش ہو رہے ہیں اس سروے پر۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سروے بھی فراڈ ہے۔ فراڈ اس طرح ہے کہ اس میں عمران خان کی مقبولیت بتائی گئی ہے 33%، یعنی کم ہوتے ہوتے وہ 33% رہ گئی ہے، اور یہ اپنی جگہ ایک ناقابل یقین قسم کا جھوٹ ہے۔ وہ 33% کہاں ہے جو بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ عمران خان کو پسند کرنے والے کی تعداد جو ہے بہت تھوڑی رہ گئی، آٹے میں نمک سے بھی کم۔ اور نواز شریف کی مقبولیت انہوں نے بتائی ہے 44%، یعنی پچھلی مرتبہ پتہ نہیں 35% تھی، اب 44% ہوگی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اس لیے کہ معتبر اداروں کے جو خفیہ سروے ہیں ان میں 2 سال پہلے نواز شریف کی مقبولیت 46% سے زیادہ تھی پورے پاکستان میں، اور پنجاب میں 65% تھی۔ تو یہ اب تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت بڑی ہے، اور اگر بڑی ہے، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ بڑی ہو، 46 میں آپ 4% کا بھی اضافہ لگا لیں تو 50% ہو جاتی ہے، اور اگر 2% کا اضافہ لگا لیں تو تب بھی 48% ہو جاتی ہے پورے ملک میں، اور پنجاب میں تو میجارٹی ہے، اوور ویلمنگ میجارٹی، اور یعنی ایسی میجارٹی کہ جو کسی دوسرے کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دے سکتی۔ تو یہ گیلپ سروے جو ہے اس مقبولیت کو 45% دکھا رہا ہے، جو کہ غلط ہے، اور جو 33% عمران خان کی مقبولیت دکھا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ بعض یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ادارہ اب اس کو اندازہ تو ہو گیا ہے کہ نئی حکومت کس کی بننی ہے، چنانچہ یہ اب حقیقت پر مبنی سروے اس طرح چلا رہا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک دم سے اتنا اس کے سرویز میں فرق کیوں آنا شروع ہو گیا، چنانچہ یہ گریجولی اپنے جھوٹ کا تناسب کم کر رہا ہے، اور مطلب کہ 33 اگلے سروے میں دکھا دے گا کہ عمران خان کی مقبولیت 25% رہے گی، 20% رہے گی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے سروے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس سے پہلے عمران خان کا قصہ جو ہے یہ پاک ہو جائے گا، اور یہ جو نحوست نازل ہوئی ہے 3.5 سال سے، اس سے نجات مل جائے گی۔ تو اس خطرے ناک نے جو جھوٹ بول رہے ہیں ان میں اس نے چیلنج کیا کہ نواز شریف خود کو یہ صادق و امین ثابت کرے، یہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ مجھے سپریم کورٹ نے بلایا تو میں نے وہاں جا کر خود کو صادق و امین ثابت کیا۔ یہ دیکھیے اس کا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو ثاقب نثار نے، کھوسے نے، وہ جو 2 ٹھگ اور ریٹائر ہوئے ہیں، ان چاروں نے عمران خان کو ایک ایسی رپورٹ پر صادق و امین قرار دیا تھا جو کہ کمپیوٹر پر ٹائپ ہوئی تھی، اور کمپیوٹر آنے سے 10 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اور وہاں کے دفاتر میں کمپیوٹر آنے سے 10 سال پہلے وہاں کمپیوٹر کا رواج ہی نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی چیزیں یا ٹائپ رائٹر تھے۔ تو یہ 10 سال پہلے اس نے کمپیوٹرائز ریکارڈ جو تھا، یہ مریم نواز پر الزام لگاتے ہیں کہ کیلیبری فونٹ جس سال لانچ ہوا، مریم نواز نے اس سے 1 سال پہلے ہی وہ کیسے ٹائپ کر لیا، حالانکہ وہ ساری کہانی بھی سامنے آ چکی ہے کہ جس سال یہ لانچ ہوا ہے کیلیبری فونٹس، اس سے 2 سال پہلے کیلیبری والوں نے اس کا ایک ورژن کمپیوٹر پر ڈال دیا تھا جس کو ٹرائل ورژن کہتے تھے، تو مریم نواز نے وہاں سے لیا۔
لیکن یہاں تو وہ ٹرائل والا معاملہ بھی نہیں تھا، یہاں تو 10 سال کا فرق ہے، اور وہاں ٹائپ رائٹر تھے اور یہ فونٹ تھا ہی نہیں. فونٹ کا کیا سوال، کمپیوٹر ہی نہیں تھا، کمپیوٹر ہی سرے سے نہیں تھا، اور اس نے وہ جعل سازی کی. اور اس جعل سازی کی بنیاد پر 4 جعل سازوں نے، 4 فراڈیوں نے، 4 انصاف فروشوں نے اس کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا، اور یہ ابھی تک اس پر یعنی اس کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس کے جھوٹ کا پتہ نہیں ہے. پھر اس نے یہ کہا کہ میں ملک کو عظیم بنانے کے لیے آیا ہوں. اس ایک فکرے میں 2 جھوٹ بولے ہیں اس نے. پہلی بات یہ ہے کہ تم آئے نہیں ہو، تم لائے گئے ہو، اور تم ملک کو عظیم بنانے کے لیے یا ملک کو سنوارنے کے لیے نہیں لائے گئے، بلکہ تم ملک کو برباد کرنے کے ایجنڈے پر لائے گئے تھے. تم نے پھر برباد کیا. تم نے اس ملک کی معیشت تباہ کی، اقتصادی انڈسٹری تباہ کی، زراعت تباہ کی، بزنس تباہ کیا، چھوٹے دکانداروں کو صفایا کر دیا، اور ہر طرح کا کاروبار تم نے برباد کیا. لوگوں کی قوت خرید ختم کر کے مڈل کلاس کو ملک سے نیست و نابود کر دیا. اور جس ملک میں مڈل کلاس نہ ہو وہ پھر صومالیہ بنتا ہے یا ایتھوپیا بنتا ہے، اور پاکستان اسی جانب گامزن ہے. یعنی 2 جھوٹ بولے. ایک تو یہ کہ میں آیا ہوں ملک کو عظیم بنانے کے لیے، میں آیا ہوں، آئے نہیں ہو، تم لائے گئے ہو مسٹر فراڈیے، اور تم ایجنڈے پر لائے گئے. اور اب ایجنڈا جو ہے، اب جو جتنا پورا ہونا تو ہو گیا، اب باقی ماندہ جو پوائنٹ ہے ایٹمی پلانٹ کا سودا وہ تم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ میں آزاد خارجہ پالیسی کا حامی ہوں. یہ بتاؤ کہ مقبوضہ کشمیر کو تم نے ٹرمپ کے کہنے پر بھارت کے حوالے دیا اور مودی کے ساتھ ساز باز کی. اس کی خبریں اخبارات میں چھپ چکی ہیں، میڈیا پر آ چکی ہیں کہ اس سارے معاملے میں مودی نے جب یہ مقبوضہ کشمیر کو انیکس کرنے کے لیے قانون سازی پرانی ختم کی تو اس معاملے پر اس نے پہلے عمران خان کی حکومت کو اعتماد میں لیا تھا. تمہاری یہ آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور تم نے پھر آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اسٹیٹ بینک، اس کو تم آزاد خارجہ پالیسی کہتے ہو. تم نے سلامتی کونسل میں بھارت کی رکنیت کے حق میں ووٹ دیا. یہ کس آزاد خارجہ پالیسی کا نقطہ تھا؟ تم نے چین کو دشمن بنایا، چین کو ناراض کیا، چین کے مفادات تباہ کیے، اور اس طریقے سے پاکستان کے مفادات تباہ کیے. یہ کون سی خارجہ پالیسی تھی؟ آزاد خارجہ پالیسی تھی. پھر اس نے کہا، مریم نواز کو تانا دیا کہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیسے سیاستدان ہے، اور سیاستدانوں کے پاس تو ٹیپس ہوا ہی نہیں کرتی. تو ٹیپس کیوں نہیں ہوا کرتے؟ خیر اس بات کو ہم نہیں چھیڑتے، یہ الگ بات ہے کہ ثاقب نثار نے اور دوسرے ججوں کی جو ٹیپس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ سیاستدان ٹیپس نہیں رکھتے اور ٹیپس رکھنا کسی سیاستدان کے لیے قابل مذمت ہے، تو مریم نے جو ٹیپس چلائی وہ تو پھر بھی ان کی قانونی نوعیت تھی. تم نے جو وہ بابے کی ٹیپ چلائی، وہ رنگیلا بابا، بڈھا گھوڑا، لال لگام، جاوید اقبال، وہ چمیوں والی سرکار کی، وہ تم نے ٹیپ چلائی اور اس کو کچھ فیصلے کرنے سے باز رکھا، اور تمہارے پاس اس کی مزید ٹیپیں بھی موجود ہیں. یعنی جو شخص خود دوسروں کی شرمناک ٹیپیں اکٹھی کرتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے اور بلیک میلنگ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتا ہے، وہ دوسرے سیاستدانوں کو یہ تانا دے رہا ہے کہ سیاستدانوں کے پاس ٹیپس نہیں ہوا کرتی. اور ٹیپ سے زیادہ ہے، میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ محسن بیگ کے پاس کچھ ایسی ویڈیو کلپس ہیں جو عمران خان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گئی ہیں. تو ان ٹیپس کی بازیابی کے لیے 5 چھاپے مارے گئے محسن بیگ کے گھر میں، اور 5ویں چھاپے میں بھی کچھ نہیں ملا. یہ آج کی خبر ہے. یعنی کل تک تو یہ تھا کہ پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا، آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا محسن بیگ کو پتہ تھا کہ اس کے گھر پر کسی بھی وقت چھاپا مارا جا سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کوئی علم غیب کی بات نہیں ہے. اس کو ٹیلی فون پر دھمکیاں مل رہی تھیں، اور عمران خان اس کے بارے میں جو ارادے ظاہر کر رہا تھا اس کی رپورٹیں بھی مرزا محسن بیگ تک پہنچ رہی تھی. تو اس نے کیا خیال ہے یہ سارا مواد اپنے گھر میں چھپا رکھا ہوگا؟ تو ظاہر مرزا محسن بیگ نے وہ مواد کہیں اور منتقل کر دیا ہے. اور مواد منتقل کرنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی دوسرے دوست، کسی شخص کے کمپیوٹر پر ای میل کے ذریعے یا کسی بھی میسیجنگ کے ذریعے وہ مواد
سینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، USB میں ڈال کر کسی دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کو اگر یہ عمران خان نے یہ چھاپا مارنا ہی تھا تو پھر مرزا محسن بیگ کو ایڈوانس دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایڈوانس دھمکیاں دے کر تم نے مرزا محسن بیگ کو خبردار کر دیا، اور اس نے وہ جو تمہارا مال و متاع ہے، اور پتہ نہیں اس میں کیا چیزیں ہوں گی، کون سے روحانیاتی سرگرمیوں کی فلمیں ہوں گی جن کی وجہ سے عمران کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے محسن بیگ کو مارا بھی گیا ہے۔ اور یہ خبر تو نہیں آئی ہے ایسی، لیکن اتنا زیادہ 10-12 آدمیوں نے جو مارا ہے، تو مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یا تو اس کو ختم کرنے کا پلان تھا، یا پھر اس سے یہ اگلوانے کی کوشش تھی کہ وہ مواد تم نے جو رہونیاتی سرگرمیوں کا مواد ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کے 4-5 سوالوں کے جواب تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات کی کہ میں تو عوام کا ریلیف سوچتا رہتا ہوں اور عوام کو خوشحال بنانے کی سوچتا رہتا ہوں۔ اچھا، یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے کہ اس نے 3 دن پہلے جو پیٹرول کا اضافہ کیا، وہ جو ڈرامہ کیا وہ پہلے ڈراموں سے مختلف تھا۔ پہلے ڈرامہ یہ ہوتا تھا کہ اس نے 5 روپے مہنگا کرنا ہوتا تھا پیٹرول کو، تو یہ نیپرا کو کہتا تھا کہ تم نے 10 روپے کی سمری بھیجنی ہے یا 8 روپے کی سمری بھیجنی ہے۔ میں وہ 8 روپے یا 10 روپے والی سمری کو ریجیکٹ کر کے 5 روپے کاٹ کر اس پہ 5 روپے لکھ دوں گا، یعنی جتنا اس نے بڑھانا ہوتا تھا اس سے دگنی مالیت کا اضافہ یہ نیپرا کو آرڈر دیتا تھا۔ یہ فرار کرتا تھا، ڈرامہ کرتا تھا۔ لیکن 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو اس نے ڈرامہ کیا وہ یہ تھا، وہ تو بڑا ہی ظالمانہ اور وحشیانہ قسم کا اور ایک سنگ دلانہ قسم کا مذاق تھا جو عوام سے اس نے کیا کہ سمری آئی 10 روپے کی، اور تمام ٹی وی چینلز پر پارٹی نے یہ خبریں چلوائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں عوام پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا اور میں یہ سمری مسترد کرتا ہوں۔ وہ شہزاد گل کا تبصرہ بھی ٹویٹ پر آ گیا کہ عمران خان نے قوم کے محبت میں یہ پیٹرول کا جو اضافہ ہے مسترد کر دیا ہے۔ اور جناب یہ 8-9 بجے کا واقعہ تھا، اور 12 بجے رات کو اس نے وہ 10 روپے والی سمری جو کی توں منظور کر لی اور وہ اضافہ نافذ کر دیا۔ یہ اتنا گھٹیا ڈرامہ تھا، اور یہ کوئی کلیور ڈرامہ نہیں تھا، یہ اس کی ذہنی طور پر جو حالت ہو چکی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اسی کے پیش نظر وہ اس طرح کے ڈرامے کر رہا ہے۔ کو جب تک پوری طرح ذہنی مریض نہ ہو چکا ہو وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا، جس طرح کی یہ حرکتیں مثلا جج کو یہ جو اسلام آباد کا جج تھا اس کو اڑا دو تاکہ دوسروں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ تو یہ کام تو وہ تب بھی نہیں کر سکتا تھا جب اس کا اسٹیبلشمنٹ سے معاشقہ چل رہا تھا، یعنی 2019 میں آ کر یہ معاشقہ کم ہونا شروع ہوا۔ تو اب جب کہ یہ راندہ درگاہ ہو چکا ہے اور ہر جگہ اس کو نفرت کے نشان کے طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ عمران خان کا لفظ حقیقت میں ایک گالی بن چکا ہے، تو اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کے دماغی عارضے کا ثبوت ہے۔ اور جلسہ عام میں بھی اس نے دماغی اپنے مریض ہونے کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جلسہ عام کا مقصد ہوتا ہے عوام کو اعتماد میں لینا، عوام سے رابطہ کرنا۔ اس نے ایک بھی بات ایسی نہیں کی ہے جو 5-6 سال سے جو باتیں کر رہا ہے وہی اس نے ریپیٹ کی کہ نواز شریف چور ہے، فلاں چور ہے، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انارو نہیں دوں گا اور میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور یہ مریم ایسی ہے اور مولانا فضل الرحمان ڈیزل ہے اور زرداری چور ہے، اور کوئی ایک بات بھی اس نے عوام کے لیے نئی نہیں کی اور عوام کو تسلی دینے کی بات کچھ نہیں کی۔ مہنگائی کی وجہ عالمی منڈی ہے، یہ مہنگائی کی وجہ پرانی حکومتوں کی کرپشن ہے، اس طرح کے خرافات اس نے کوئی ایک نئی بات نہیں کی۔ لیکن میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ کچھ دھمکی لگانے والا تھا، اور جلسہ عام کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسی کو پیغام دیا جائے کہ میں بہت خطرناک ہوں، لیکن پھر اسے آخری تقریر کے دوران اس کو خیال آیا ہوگا کہ نہیں ابھی یہ دھمکی نہ دوں، کوئی مارا ہی نہ جاؤں۔ یہ اس نے دماغی صحت کی ایک نشانی دی، باقی سارا خطاب اس کا دماغ مریض ہونے کا مظاہرہ تھا۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔